बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आसमान से रहमत बरसने लगी। लाहौर के गली कूचों में बारिश, माल रोड, जेल रोड, टाउनशिप, गुलशन रावी और ग्रीन टाउन समेत शहर में रिमझिम। बादल बरसने से स्मोक का जोर टूट गया। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की ता दरमियानी बारिश हुई। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में याराबारी भी रिकॉर्ड की गई। PDM पंजाब के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि आसमान से रहमत बरसने लगी। लाहौर के गली कूचों में बारिश, माल रोड, जेल रोड, टाउनशिप, गुलशन रावी और ग्रीन टाउन समेत शहर में रिमझिम। बादल बरसने से स्मोक का जोर टूट गया। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की दरमियानी बारिश हुई। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई। बसंत लाहौर की पहचान है। ऐसे सेफ्टी इकदाम होने चाहिए कि बसंत त्यौहार होता रहे। पतंगबाजों के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा क्रैकडाउन ना किया जाए। चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वारंट गिरफ्तारी के बगैर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? जस्टिस मलिक अवैस खालिद के पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क। स्पेशल सेक्रेटरी होम को इकदाम की रिपोर्ट समेत 26 जनवरी को तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम पेश हुए। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने बसंत मनाने की इजाजत वाली बिल्डिंग्स की तफसीलात मांग ली। अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी होम को बसंत के लिए किए गए इकदामात की जामे रिपोर्ट समेत 26 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल समेत दीगर दरखास्त गुजारों की दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए कि खस्ता हाल इमारतों की छतों पर किसी सूरत पतंगबाजी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। 25 बरस बाद बसंत मनाई जा रही है। मुअस्सर और काबिल अमल हिफाजती इकदामात होना जरूरी है। दौरान एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल अब्दुल रऊफ समेत दीगर सरकारी अफसरान अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। अदालत के इस्तफसार पर पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकैन के जवाब जमा हो चुके हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, बसंत पर फ्री ट्रांसपोर्ट चलेगी। वज़ीर आला ऑफिस ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से 600 बसें मांग ली। DPI कॉलेजेस ने 100 बसों की लिस्ट होम डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी। दूसरी तरफ पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी लग गई। ग्रीन बेल्ट सब्जे पर भी पतंगबाजी की ममानियत होगी। PHA के तमाम डायरेक्टर्स को मरासला जारी। बसंती रंग पर लाहौरी तड़के का प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। लाहौर को बसंत के रंग में रंगने का मंसूबा बन गया। हुकूमत पंजाब बसंत पर फ्री ट्रांसपोर्ट चलाएगी। वज़ीर आला ऑफिस ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से 600 बसें मांग ली। बसें शहरियों को हुकूमती प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए आमदरफ्त की सहूलत फराहम करेंगी। DPI कॉलेजेस ने 100 बसों की लिस्ट होम डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी। मंजिलों से पार्कों को बचाने की हिकमत अमली भी सामने आ गई। PHA ने पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन बेल्ट सब्जे पर भी पतंगबाजी की ममानियत होगी। PHA ने मरासला जारी कर दिया। तमाम डायरेक्टर्स अपने जेर इंतजाम पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। एकामात पर अमल दरामद न होने पर डायरेक्टर्स को महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एशिया की कदीम इलाजगाह मेयो अस्पताल की हालत ना सुधर सकी। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने मेयो अस्पताल की अबतर हालत पर रिपोर्ट पेश कर दी। अद्वियात की बड़ी तादाद मरीजों को मुयसर ही नहीं। मरीज अद्वियात, सर्जिकल डिस्पोजल और तशखीसी टेस्ट खुद से करवाने पर मजबूर। बच्चा वार्ड और साइकेट्री के शोबे में मुफ्त अद्वियात नापैद हो गई। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने मेयो अस्पताल की अबतर हालत पर रिपोर्ट पेश कर दी। मेयो अस्पताल में अद्वियात की बड़ी तादाद मरीजों को मुयसर ही नहीं। मरीज अद्वियात, सर्जिकल डिस्पोजल और तशखीसी टेस्ट खुद से करवाने पर मजबूर हैं। बच्चा वार्ड और शोबा साइकेट्री के शोबे में मुफ्त अद्वियात भी नापैद। दर्जनों मरीजों ने अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत भी की है। अस्पताल के OPD में पर्ची के लिए मरीजों की लंबी कतारें पाई गयी। अस्पताल में सफाई की भी अबतर सूरत हाल सामने आई है। अस्पताल में आने वाले मरीज टेस्ट प्राइवेट लैब से करवाने पर मजबूर। एक जेरे इलाज मरीज को MR टेस्ट 4 मरतबा प्राइवेट लेबोरेटरी से करवाना पड़ा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अस्पताल के डेंटल यूनिट की अबतर हालत है। डेंटल चेयर तक टूट चुकी है। अस्पताल में एक्सरे फिल्में नापैद। मरीज मोबाइल से तस्वीर उतारने पर मजबूर। पीने का साफ पानी तक में असर नहीं। बेड शीट्स तक भी साफ नहीं। मरीजों का खून गटर में फेंका जाने लगा। नॉर्थ मेडिकल वार्ड में आया मरीजों की ECG करती पाई गई। रोजेदारों को भूख प्यास में रोटी का रोजा भी रखना पड़ सकता है। रमजान में आटे की कमी का खदशा पैदा हो गया। पंजाब में गंदम के ज़खायर और तलब के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क हुकाम के लिए तशवीश का बायस बन गया। पंजाब में गंदम के ज़खायर और तलब के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क हुकाम के लिए तशवीश का बायस बन गया। आइंदा 3 माह के दौरान सूबे को 17,50,000 मैट्रिक टन गंदम दरकार है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक दस्तयाब मजमूई ज़खायर 14,96,000 मैट्रिक टन महदूद हैं। यूं सूबे को 2,53,900
936 میٹرک ٹن گندم کی واضح کمی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق فلور ملز کے پاس 7,84,000 میٹرک ٹن جبکہ محکمہ خوراک کے گوداموں میں 7,12,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے۔ تاہم سپلائی اور طلب میں یہ بڑھتا ہوا فرق خصوصاً رمضان المبارک کے دوران آٹے کی فراہمی اور قیمتوں پر دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے گندم کی موجودہ صورتحال سے حکومت کو آگاہ کر دیا اور صوبائی حکومت سے توقع ہے کہ رمضان سے قبل شارٹیج کے مسئلے پر ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ سولر پر منتقل ہونے والے ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف، لیسکو کے مختلف دفاتر میں نصب میٹرز کا ایکسپورٹ موڈ آن نہ ہو سکا، صارفین کو امپورٹ شدہ یونٹس پر بلز بھیج دیے گئے، ایکسپورٹ یونٹس کو روک کر کمپنی کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا۔ سولر سسٹم پر منتقل ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف، لیسکو دفاتر میں نصب میٹرز کا ایکسپورٹ موڈ آن نہ ہو سکا، صارفین کو امپورٹ شدہ یونٹس پر بلز بھجوا دیے گئے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ایکسپورٹ یونٹس کی ریڈنگ چارج نہ ہونے سے صارفین کو امپورٹ یونٹس کے بلز بھجوا دیے گئے۔ سولر سسٹم ہونے کے باوجود امپورٹ ہونے والے یونٹس پر بھاری بھرکم بلز جاری ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کے مختلف دفاتر میں صارفین کے کنیکشنز پر ایکسپورٹ موڈ کو آف کر دیا گیا۔ بعض صارفین کے میٹرز نصب ہو گئے، تاہم بلنگ نہ ہونے سے ریلیف نہ مل سکا۔ اس طرح لیسکو میں ایکسپورٹ شدہ یونٹس کو دانستہ طور پر ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایکسپورٹ یونٹس کو روک کر کمپنی کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ منکرمی روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ اثر دراز سے خراب، فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ میں اس وقت ماؤنٹ گمری روڈ پر موجود ہوں، جہاں کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث جو علاقہ مکین ہیں وہ صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ پلانٹ کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو نل تو یہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ پانی سوکھ چکا ہے، مٹی کی تہیں پلانٹ پر جم چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ صاف پانی کے حصول کے لیے انہیں ارد گرد کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، یہاں پھر وہ پانی خرید کر پینے پہ مجبور ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ہر ایک کے لیے پانی خرید کر جو پینا ہے وہ بھی آسان نہیں ہے۔ ان کی جانب سے متعلقہ انتظامیہ سے کئی بار شکایت کی گئی کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد فعال کیا جائے، لیکن کئی شکایت کے باوجود یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے۔ روڈ کی جو اطراف کی روڈ لائٹس ہیں وہ بھی غیر فعال ہے، جس کے باعث جو سڑک ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جو یہاں سے گزرنے والے شہری ہیں انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش نہ آ جائے۔ تو ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہاں کی جو سڑک ہے اس کی لائٹس کو بحال کیا جائے، بلکہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے، تاکہ ان کے لیے جو صاف پانی کا بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب اتحاد کالونی کچا جیل روڈ کوٹ لکھپت کا علاقہ بنیادی مسائل کا شکار ہے، جہاں شہریوں کو روزمرہ زندگی گزارنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کی سڑکیں اور گلیاں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ سیوریج کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث مکینوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تباہل گلیوں میں جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع ہے، جس سے آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ یہ مسلسل ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے، گزرنے سے آوازاری ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کی بدبو وغیرہ گندگی وغیرہ ادھر پڑی رہتی ہے، اور جو ووٹ لے گئے وہ بھی واپس نہیں آتے، وعدہ کر جاتے ہیں بنائیں گے روڈ، اس کے بعد کوئی معاملات کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں کوئی ووٹ بناؤ۔ ادھر عمر روڈ اسلام پورہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 13 پلازوں کو سیل کر دیا گیا۔ مالکان نے دکانوں کی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملکیت کا دعویٰ کیا ہے۔ عمر روڈ اسلام پورہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 13 پلازوں کو غیر قانونی قرار دے کر سیل کر دیا گیا۔ پلازہ مالکان نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ 5 سال سے دکانیں فلیٹس کے مالکانہ حقوق حاصل کر رکھے ہیں، جنہیں سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیل ہونے سے کاروبار بند پڑا ہے۔ انتظامیہ تاجروں اور مالکان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے۔ ہی نہیں ہے، آئے ہیں سیل ہو گئی، دکانیں سیل ہو گئی، ہمیں کچھ پتہ ہے تو صحیح کہ یار کس وجہ سے سیل کی ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ جو بنا کے گئے ہیں، جو بیچ کے چلے گئے ہیں، ہم نے اپنی دکان لی ہوئی ہے اور ہماری دکان بند کر کے چلے گئے، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، نہ کوئی نوٹس ہے، اور آ کے پتہ لگا یہ دکانیں بند ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے یار؟ کوئی کم سے کم ہمیں نوٹس دیں، پتہ لگے ہمیں بھی کہ یار کس وجہ سے بند ہو رہی ہے، ہم اس کو لائحہ عمل کریں۔ سر پتہ ہی نہیں، اچانک آئے اور آ کے بس سارا سامان انہوں نے باہر پھینک دیا ہے اور تالے لگا کے سیل کر کے چلے گئے۔ بھائی میری چکن کی دکان ہے، اوپر اندر مال پڑا ہوا ہے، انہوں نے دکان فوراً ہمیں باہر نکالا ہے، دکان سیل کرنی ہے، باہر نکلو، زبردست باہر نکالا ہے، تالے کو ٹیپ لگا کے ہمیں باہر نکال دیا انہوں نے۔ سوشو اکنامک سروے والے سینکڑوں اساتذہ رول گئے۔ اب سروے والے اساتذہ کو ڈبل ڈیوٹی دینا ہوگی، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سستی، کم تعلیم یافتہ 23,000 سے زائد اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ادھر پیف اسکولز کے اساتذہ کی تنخواہیں نہ بڑھ سکیں۔
सोशो इकोनॉमिक सर्वे वाले सैकड़ों असातिज़ा रुल गए। अब डबल ड्यूटी देना होगी। पहले स्कूल में पढ़ाएंगे, बाद में सर्वे ड्यूटी पर जाएंगे। असातिज़ा ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सर्वे ड्यूटी से सैकड़ों स्कूल्स में असातिज़ा की कमी का सामना है। लाहौर के स्कूलों में इस वक्त 1500 असातिज़ा सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर तैनात हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक सालाना इम्तहानात करीब होने के बायस ड्यूटियों में तब्दीली का फैसला किया गया, जबकि असातिज़ा का कहना है कि डबल ड्यूटी नहीं दे सकते, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती, कम तालीम याफ्ता 23,000 से ज़ायद असातिज़ा की प्री मेच्योर रिटायरमेंट का अमल शुरू ना हो सका। असातिज़ा में 14,000 मैट्रिक और 9,000 इंटर पास शामिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती से पंजाब भर में 23,000 असातिज़ा तालीमी काबिलियत में कमी, प्रोफेशनल डिग्री और पेशा वराना तरबियत ना होने के बायस प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए ख्वार हो गए। डेटा इकट्ठा करने के बावजूद ज़ईफ असातिज़ा रिटायरमेंट के मुंतज़िर हैं। साबका सेक्रेटरी खालिद नज़ीर वट्टू की तब्दीली के बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट का काम अल्तवा का शिकार है। तमाम निसाब अंग्रेजी में होने के बायस इन असातिज़ा को बच्चे पढ़ाने में भी मुश्किलात का सामना है। पैफ स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहें ना बढ़ सकी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पैफ पार्टनर स्कूलों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया था। तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान हुए कई माह गुजर गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तनख्वाहें बढ़ाने पर खामोशी इख्तियार कर ली। पैफ पार्टनर स्कूल्स का अहकामात के बगैर अमल दरामद करने से इनकार। असातिज़ा का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का जदीद एआई टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। जदीद सिस्टम मुल्ज़िमान के जिस्मानी खसूसियात लिबास गाड़ियों के डिज़ाइन की शनाख्त कर सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक अलर्ट जारी होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स और फील्ड फोर्स कार्रवाई करेगी। सेफ सिटी अथॉरिटी का जदीद एआई टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। जदीद सिस्टम मुल्ज़िमान के जिस्मानी खसूसियात लिबास गाड़ियों के डिज़ाइन की शनाख्त कर सकेगा। नंबर प्लेट ना होने या बदलने के बावजूद एआई सिस्टम गाड़ी की शनाख्त कर सकेगा। स्टिकर्स, डिज़ाइन और दीगर मुनफरिद निशानात से गाड़ियों की ट्रेसिंग मुमकिन बनाई जा रही है। मशकूक या मतलूबा गाड़ी कैमरों में आते ही सेफ सिटी सिस्टम खुदकार अलर्ट जारी करता है। अलर्ट जारी होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स और फील्ड फोर्स के जरिए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जदीद सेफ सिटी निजाम जराइम की बरवक्त निशानदही और क्राइम हॉटस्पॉट की मुसलसल मॉनिटरिंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैफिक स्मोक, तजावुजात और दीगर शहरी मसाइल की निशानदही की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अवामी तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के एतमाद को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग से सूबे में जराइम की रोकथाम और ट्रेसिंग का अमल मजीद मौसर बन चुका। मरियम नवाज ने 2 सालों में अवामी खिदमत फलाह के लिए बेशतर मंसूबों का आगाज़ किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमला थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने DGPR में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 साल के कलील अरसे में अवामी खिदमत फलाह के लिए मुतादिद मंसूबों का आगाज किया, जिन्हें आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। रेस्क्यू 1122 आपको अब तमाम तहसीलों में, पंजाब की तमाम तहसीलों के अंदर फायर सर्विसेज जो है वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। और ये जो तहसील लेवल के ऊपर जो है वो रेस्क्यू 1122 मौजूद होगी, ताकि खुदा न खास्ता जहाँ पर भी रेस्क्यू की या फायर फाइटिंग की या कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से कहीं से दूर से ना आया जाए, आपकी एक्सेस में और जो सिटीजन्स हैं उनकी जो है वो खिदमत की जा सके। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल एक इजलास जो है वो भी किया था। अभी आपने देखा कि कराची के अंदर भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या गुल प्लाजा के हवाले से जो फायर का देखने में आया। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से तमाम जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार भी करना चाहती हूँ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू 1122 के नए इक़दामात पर रोशनी डाली। फायर सर्विस की अगर हम देखें तो फायर सर्विस की तौसी तमाम तहसीलों तक इस साल ऑलरेडी ATP में अप्रूव हो चुकी है, तो वो इंशाल्लाह इस साल जो है वो हो रही होगी। और अब तक 2,80,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक 750 अरब से ज़्यादा के नुकसानात को बचाया जा चुका है। इसमें एक चीज़ हम साथ साथ अपील करते जाने, जहाँ पे सारी चीज़ कर रहे हैं कि जितनी भी आप अच्छी से अच्छी दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस बना लें, जहाँ पे अगर आपने बिल्डिंग प्लान्स के मुताबिक आपका कुछ बिल्डिंगें अप्रूव हुई हैं, थोड़े से पैसों की खातिर, कुछ लालच की खातिर जो है वहाँ पे जो रास्ते निकलने वाले हैं उनको बंद ना करें।
وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے مستقبل میں آتش زدی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ پی ڈی پی کا دائرہ کار بتدریج 200 شہروں تک بڑھایا جائے گا۔ سوہنا پنجاب پروگرام 52 شہروں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ 117 ڈسپوزل اسٹیشنز کو سولرائز کرنے سے 21 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے 11 شہروں میں کام کے باقاعدہ آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پی ڈی پی کی تمام اسکیموں میں صرف لائننگ والے پائپ استعمال ہوں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پی ڈی پی کے تحت 5397 کلومیٹر طویل سیوریج بچھایا جائے گا۔ شہروں میں 308 اسکرجیٹنگ مشینیں نصب کی جائیں گی، جبکہ برساتی پانی کے نکاس کے لیے 181 کلومیٹر ڈرینز تعمیر کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ وزیر اعلیٰ خود نگرانی کر رہی ہیں، چنانچہ پروگرام کے اہداف اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں لوکم پالیسی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ مختلف اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی بھرتیوں کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں لوکم پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 کے تحت مختلف اسپتالوں کے لیے ڈاکٹرز کی بھرتی اور تعیناتی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ میو اسپتال، فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، علامہ اقبال میڈیکل ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ، میاں منشی اسپتال لاہور میں ڈاکٹر بھرتی ہوں گے۔ گورنمنٹ خواجہ سعید ٹیچنگ اسپتال اور لاہور، جینا برن انٹری سرجری سینٹر لاہور، عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال گجرات، گورنمنٹ سعید مٹھا اسپتال لاہور میں بھرتی کا جائزہ لیا گیا۔ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو مارچ میں کرانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک عاشق حسین کروانی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ محکمہ لائف سٹاک شو میں خصوصی ایونٹس کا اہتمام کرے گا۔ وزیر لائف سٹاک پنجاب عاشق حسین کروانی کی زیر صدارت نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو 2026 کی تیاریوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو 28 مارچ سے 11 اپریل تک لاہور میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری لائف سٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر عثمان سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ عاشق حسین کروانی کا کہنا تھا کہ محکمہ لائف سٹاک نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں خصوصی ایونٹس کا اہتمام کرے گا۔ شو میں عریبین ہارس بیوٹی کمپٹیشن پولو گراؤنڈ جیلانی پارک میں منعقد کیا جائے گا۔ وزیر لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ ایونٹ کے ذریعے گھوڑوں کی افزائش اور خوبصورتی کو اجاگر کیا جائے گا۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آئی پی آر ای لاہور متحرک جعلی مصنوعات کے خلاف کارروائیاں تیز۔ مقصد بین الاقوامی تجارت میں شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آئی پی آر ای لاہور نے قومی اور بین الاقوامی برانڈز کی جعلی اشیاء ضبط کی۔ پاکستان کسٹمز کی خصوصی ونگ کے تحت آئی پی آر ای مزید کارروائیاں کرے گا۔ 2025-26 میں آئی پی آر ای لاہور نے لاکھوں روپے مالیت کے جعلی سامان کی 43 کھیپ ضبط کر لی۔ ڈائریکٹر جنرل آئی پی آر ای عبد القادر میمن کی ہدایت اور ڈائریکٹر آئی پی آر ای لاہور عزود المہدی کی نگرانی میں کی گئیں ضبط شدہ اشیاء میں خواتین کے جعلی ہینڈ بیگز، مردانہ بٹوے، جوتے، جاگرز، کاسمیٹکس اور سن گلاسز شامل ہیں، جن پر بین الاقوامی کسٹمز ڈے کے موقع پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ 26 جنوری کو جعلی اشیاء تلف کی جائیں گی۔ ہم اپنی ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، تقریباً 43 ہم نے کنفسکیشن کر لیں، فور فیچر کر لیں، دونوں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہماری اس فائنینشیل ایئر میں ابھی تک پچھلے 6 مہینے میں آدھے سال میں ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ہماری تقریباً کوئی 60 کے قریب پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہماری کنفسکیشنز ہیں اور سیزرز ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آئی پی آر ای لاہور نے قومی اور بین الاقوامی برانڈز کی جعلی اشیاء ضبط کی۔ پاکستان کسٹمز کے خصوصی ونگ کے تحت آئی پی آر ای مزید کارروائیاں کرے گا۔ جب انٹرنیشنل برانڈز ڈسکریج ہوں گی، ان کے گڈز ہماری اکانومی میں نہیں آئیں گے، تو الٹیمیٹلی کون سفر کرے گا؟ ہماری اکانومی سفر کرے گی، ہماری جی ڈی پی گروتھ سفر کرے گی، اور اکانومی بھی جی ڈی پی بھی سفر کرے گی، اور ہمیں ریونیو بھی نہیں آئے گا۔ جب انٹرنیشنل برانڈز کو یہ سگنل جائے گا کہ پاکستان میں سب کاؤنٹرفیٹ گڈز چلتی ہیں، تو وہ اپنی ایکسپورٹس یہاں روک دیں گے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ مشتاق احمد بھٹی، انسپیکٹرز شاہد بھٹی، حامد بابر، شہزاد حسن، انتظار خان، فرح نور اور حجاب نواز موجود تھے، جو تمام کارروائیوں میں شامل ہوئے۔ جعلی مصنوعات ضبط اور تلف کرنے سے مارکیٹ میں معیار برقرار، سرمایہ کاری اور برانڈ ساکھ کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔
کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس پسند کی تیاریوں اور انتظامات پر تبادلہ خیال. فری ٹرانسپورٹ سروس کی فراہمی، ہیلتھ ریسکیو آپریشن زونز کا جائزہ لیا گیا. کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس میں محفوظ پسند کا جائزہ لیا گیا. ریسکیو 1122 نے ایمرجنسی پلان کے تحت شہر کو 3 زونز میں تقسیم کیا ہے، جبکہ ٹریفک انتظامیہ کی طلب کے مطابق بسوں کا انتظام مکمل کیا جا رہا ہے. شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر بسنت کے دوران فری ٹرانسپورٹ سروس فراہم کی جائے گی. تمام محکمے، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے معاون ہوں گے. ٹریفک پولیس کی جانب سے مال روڈ فیصل چوک پر شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر مفت سیفٹی راڈز لگائے گئے. سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے بسنت کی آمد سے قبل شہریوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے. سی ٹی او اطہر وحید اور ایم پی اے میاں مرغوب احمد نے شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگائے. سرکاری جتنے بھی موٹر بائک ہیں وہ ادھر بھی لگا رہے ہیں. پولیس کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، پیرا کی ہیں، ای پے کی ہیں، جو موٹر بائک ہمارے سرکاری سڑکوں کے اوپر ہے ادھر بھی لگائے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ کو پہلی تک ہم فری لگائیں گے اور پہلی کے بعد پھر آپ سے پوچھیں گے بھی اگر آپ نہیں لگوائے. اور پھر بسنت کے دنوں کے اندر کوئی ایسا بائک چلنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کے اوپر سیفٹی راڈ نہیں لگا ہوگا. ایک عرصہ دراز کے بعد دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ سارے حفاظتی اقدامات ہیں. تو میں آج یہاں پر یہ اپریشیٹ کروں گا سی ٹی او صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو کیا اور اس طرح کے لاہور کے اندر 100 کیمپس لگائے ہیں جہاں پہ موٹر سائیکل والوں کو یہ سیفٹی راڈ فری مہیا بھی کیے جا رہے ہیں اور لگا کر بھی دیے جا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی حفاظت ہو. لاہور جم خانہ کے انتخابات کے لیے مہم میں تیزی آ گئی. اعلی بازار میں سلمان صدیق میاں مصباح الرحمان گروپ کی جانب سے جم خانہ ممبران کے اعزاز میں شائع دیا گیا. سلمان صدیقی میاں مصباح الرحمان گروپ کی جانب سے جم خانہ الیکشن 2026 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جم خانہ ممبران کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا. عشائیے میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس، معروف سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات سمیت جم خانہ ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی. امیدوار برائے چیئرمین جم خانہ کلب سلمان صدیقی، امیدوار برائے بورڈ ممبران میاں مصباح الرحمان، واجد عزیز خان، سربت ندیم، میاں پرویز بنڈارا، سمیرہ نذیر، سردار قاسم فاروق علی، خواجہ عمران زبیر، میاں وقار الدین وکی، شوکت جاوید، ڈاکٹر نجم الدین اور سید یوسف جمال حسین رضوی شریک ہوئے. سابق وفاقی وزیر شفقت محمود، ایم پی اے عظما کاردار، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حاجی عزیز الرحمان چند، سینئر صحافی افتخار احمد اور سابق چیئرمین پاکستان ہاکی فیڈریشن و اولمپئن قاسم ضیاء، سابق ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر زاہد پرویز سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں. دوران تقریب سلمان صدیقی اور میاں مصباح الرحمان نے اپنے پینل کا تعارف کروایا اور جم خانہ کلب کی کارکردگی رپورٹ پیش کی. انہوں نے کہا کہ اجارہ داری ختم کرنے والا گروپ جم خانہ کی ترقی کے سپیڈ بریکرز ہیں. One of the most difficult of areas where people would want to serve. I can guarantee you now, after spending time with the gentleman and the lady here, that each one of us and each one of the lady and gentlemen standing on the stage are all financial managers. They've all made their own budgets. Never happened in the history of Gymkhana. And they have evaluated themselves every month. There are trial balances which are made. For us, Gymkhana is first home. We go every day there. کووڈ کے دنوں میں میں اور سرمد اکیلے بیٹھے ہوتے تھے. جہاں اسٹاف ہوتا تھا، جہاں مطمئن یوز ٹو گو ایوری ڈے. بڑی مشکل سے، کیونکہ عید اور بقرہ عید پہ کلب بند ہوتا ہے تو ہمیں 2 دن گھر میں رہنا پڑتا ہے. تو میری وائف پوچھتی ہے کہ لڑائی تو نہیں ہوگی، کلب نہیں گیا آج؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، آج عید ہے اس لیے میں گھر بیٹھا ہوں. سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ. عشائیے میں شریک جم خانہ ممبران نے انتخابات میں سلمان صدیقی میاں مصباح الرحمان گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور پورے پینل کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروانے کا عزم کیا. کیمرہ مین زاہد عظیم ملک کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کا ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا دورہ، جدید اصلاحات اور ڈیجیٹل نظام کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان نے ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ادارے کی آئی ٹی ونگ، ریسورس ونگ، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ونگ اور ایڈمن اینڈ فائنانس ونگ کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر سیکرٹری قانون آصف بلال لودھی نے صوبائی وزیر کو محکمانہ امور، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر جامع بریفنگ دی.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریاض منصور ٹرسٹ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی۔ مخیر ہزار سماجی شخصیات، سرکاری نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کو ادارے کی مجموعی کارکردگی سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ انسانیت کی خدمت کا مشن تیز ہو، ریاض منصور ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی۔ کہتے سنا کہ آج سالن پانی ہے تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، تو میں کتنی دیر یہ سوچتی رہی کہ ایک دن پانی نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ ہر 15 دن بعد ایک خون کی بوتل کی محتاج ہوں۔ ریاض منصور ٹرسٹ کے بانی مدثر محمود، ایم پی اے سعدیہ تیمور، حسین گوہر، خواجہ شاہ زیب، شیخ عابد شریک ہوئے۔ اظہار احمد، ناصر عظیم، شیخ منیر اور بشیر احمد سمیت دیگر شخصیات آئیں۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ وعدہ ہے کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو سوچا ہے وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور اسی برس میں کر کے دکھائیں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں تھیلیسیمیا سینٹر بنے گا، بلڈ ٹرانسمیشن سینٹر بنے گا، اور صاف شفاف اور بہترین انتقال خون کی تمام سہولیات جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ سرپرائز دیں گے اور بڑا پازیٹیو سرپرائز دیں گے۔ تقریب میں ادارے کی مجموعی کارکردگی، فلاحی خدمات، موجودہ ضروریات اور درپیش مالی و انتظامی مسائل پر مبنی ڈاکومنٹری بھی نشر کی گئی۔ بانی ریاض منصور ٹرسٹ مدثر محمود نے ادارے کی 8 سالہ خدمات بتائیں۔ ابھی مستحق آتے ہیں لوگ، اور پھر آج کل سرجری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ہم نے اس کے لیے سرجیکل کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب یہ غریبوں کی خدمت اور تھیلیسیمیا اور سارا یہ ایک مسلسل کام ہے، جس کے لیے آپ اس کے مسلسل تعاون کی اور مسلسل ہمت کی ضرورت ہے۔ پریزیڈنٹ ریاض منصور ٹرسٹ محمد نفیس نے ادارے کے قیام اور نئے بننے والے سرجیکل ٹاور پر روشنی ڈالی۔ حسین گوہر نے ادارے کے لیے دل کھول کر عطیات دینے پر زور دیا۔ ادارے پیسے کے بغیر نہیں چلتے، ادارے بندوں کے بغیر نہیں چلتے، لیکن یہ ادارہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیں 3 بلڈنگیں بن چکی ہیں، 2 2.5 کنال 3 کنال جگہ میں یہ بن رہا ہے۔ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آئیں آگے بڑھیں اور اس ادارے کو آپ اپنے ہینڈل کریں، اور دیکھیں ہم آپ کا پیسہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ معروف لکھاری عبدالحق سہروردی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق اردو ترجمہ پر مبنی کتاب کشمیر کا المیہ کی تقریب و رونمائی ہوئی۔ ولید اقبال، سینئر صحافی سہیل وڑائچ اور لکھاری عبدالحق سہروردی کی صاحبزادی سینٹر زرکا ڈاکٹر زرکا سہروردی سمیت دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ ولید اقبال کا کہنا تھا کہ کتاب میں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی داستان بیان کی گئی۔ کشمیر میں 8000 سے زائد افراد کی گمشدگیاں ہو چکی ہیں۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جتنی کوششیں پاکستان نے کی ہیں اور کسی نے نہیں کی ہوں گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ کے لیے ریسرچ گرانٹ ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ کی وقت پر پروموشن کے لیے سلیکشن بورڈ شیڈول کر دیے گئے۔ ریسرچ گرانٹ ایوارڈ کی تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، وائس چانسلر یونیورسٹی آف سوات ڈاکٹر داؤد چاند، ڈاکٹر خالد محمود نے شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی نے تحقیق کے فروغ کے لیے 17 کروڑ روپے مختص کیے۔ سب مل کر جامعہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں اور طلباء و طالبات کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے گلبرگ کیمپس میں 7 روزہ انوویشن اینڈ ویلنس فیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ اسپورٹس ویک، کلچرل ڈے، انٹر-یونیورسٹی مقابلے، آگاہی سیمینار ہوں گے۔ جاب فیئر سمیت مختلف تربیتی ورکشاپس بھی ایونٹ کا حصہ ہیں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگ کیمپس میں 7 روزہ انوینشن اینڈ ویلنس فیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ ڈی جی NCHD علی اصغر نے کہا ان کا مشن ہے کہ ملک میں کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ فیسٹیول میں شرح خوانگی بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے والوں کو تعریفی اسناد دی گئیں۔ لٹریسی کے خلاف جو ایک جہاد ہے جو حکومت پاکستان نے شروع کیا تھا، اس سلسلے میں ایک بہت بڑا پروگرام جو پورے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، جس کا نام ہے ایچ ون ٹیچ ون۔ یقیناً یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے ناخواندہ لوگ ہیں
ان کو ہم نے پڑھا لکھا بنانا ہے، اور اس میں یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر رفا لاہور محمد عمر فاروق اور ہیڈ آف HND سائرہ خالد کا کہنا تھا فیسٹیول میں کوئی بھی شخص شرکت کر سکتا ہے، یہ سیکھنے کے خواہش رکھنے والوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ بنیادی طور پہ یہ پورے ہفتے کا ایک ایونٹ ہے اور اوپن ٹو پبلک ہے، کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے یہ ایونٹ کیا گیا ہے تاکہ یونیورسٹیز کا بیسیکلی کام یہ ہے میری نظر میں کہ وہ اپنے ایریاز میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ کمیونٹی کو کچھ دے سکیں۔ تو کمیونٹی کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں ہمارا پورے 7 دن جو ہے فری میڈیکل کیمپ ہے، اس میڈیکل کیمپ میں کوئی 10-12 سے زیادہ اسپیشلائزیشن ہیں۔ ہماری فری سروسز جس میں میڈیکل کیمپ ہے، جس میں کڈس ایکٹیویٹیز ہیں، کھانا ہے، جاب فیئر ہے، اسٹارٹ اپ بازار ہے، یہ سب چیزیں ہماری ابھی کل سے آج سے لے کر سنڈے تک رہیں گی، اینڈ اٹس اوپن فار کمیونٹی، اینی ون کین جوائن۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں چھوٹے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے یونیورسٹی کے طالب علموں اور والنٹیئرز میں ان کی خدمات کے اطراف میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ فیسٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ عافیہ رضوان، سٹی 42۔ آٹومیشن برانڈ اوکاشا اسمارٹ کے DHA فیز 6 میں شو روم کا افتتاح۔ ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ ظفر اقبال محمد کامران اشرد کی خصوصی شرکت۔ شو روم پر ابتدائی 3 روزہ خصوصی رعایت کا اعلان۔ جدید اسمارٹ ہوم سسٹم آسان اقساط مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے جوہر ٹاؤن کے بعد اوکاشا اسمارٹ نے DHA فیز 6 میں نئی برانچ کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں برانڈ کی اعلیٰ انتظامیہ اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ ظفر اقبال کا کہنا تھا اوکاشا اسمارٹ 7 سال سے ہوم آٹومیشن کے شعبے میں کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اوکاشا اسمارٹ ون آف دا ہوم آٹومیشن کے اندر لیڈنگ برانڈ ہے، جس کی اپنی APP ہے، اسمارٹ ایپ ہے اوکاشا کے نام سے، اوکاشا اسمارٹ کے نام سے، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے تمام گیجٹس کو وائی فائی بیس جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی ہوم آٹومیشن میں پروڈکٹس ہیں وہ میرے بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اوکاشا اسمارٹ کے نئے شو روم میں اسمارٹ لائٹنگ، اسمارٹ سوئچز، اسمارٹ سیکیورٹی سسٹمز اور جدید اسمارٹ کیمرے دستیاب ہیں۔ موبائل ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ محمد کامران ارشد کا کہنا تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل سپورٹ اور سروس فراہم کرتے ہیں۔ اسمارٹ سوئچز ہیں، اسمارٹ ساکٹس ہیں، اسمارٹ ڈور لاکس کی بہت بڑی رینج ہے، جس میں کوئی اپروکسیمیٹلی 25 ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس ماڈلس ہیں، پھر ان کے اندر کلرز کی رینج اویلیبل ہے۔ شو روم کے افتتاح پر ابتدائی 3 روز خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان۔ شہری آسان اقساط پر جدید اسمارٹ ہوم سسٹمز حاصل کر سکیں گے۔ مینیجر اوکاشا اسمارٹ امبر طاہر کا کہنا تھا ہوم آٹومیشن جدید دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے۔ شہری 3 روز تک 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ AI بیسڈ ٹیکنالوجی کے تھرو کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اسمارٹ سوئچز ہیں، لاکس ہیں، کیمراز ہیں، لائٹنگس ہیں، اور جتنی بھی چیزیں آپ ان سب کو اپنے فون سے ایک کلک کے تھرو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ DHA میں جو ہم نے اپنی برانچ اوپن کی ہے، اس میں ہم DHA کے ریزیڈنٹس کے لیے فلیٹ 10% آف دے رہے ہیں فار 3 days۔ شہریوں کی بڑی تعداد ہوم آٹومیشن کے لیے اوکاشا اسمارٹ DHA برانچ کا رخ کر رہی ہے اور پروڈکٹس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں مینیجرز صنعت زار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب کے تمام اضلاع میں قائم صنعت زاروں کی مجموعی کارکردگی اور سالانہ پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود اور ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال محمد طارق قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پروگرامز مزمل یار کی جانب سے صنعت زاروں کی کارکردگی، اہداف اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مینیجرز نے درپیش مسائل، چیلنجز اور مجوزہ اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا۔ سینئر تاجر رہنما اور نائب صدر بادامی باغ میاں عامر ندیم کے بیٹے میاں محمد یونس کی شادی کی تقریب صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس بادامی باغ وقار احمد میاں، ڈائریکٹر گارڈ رائس ملز شہزاد علی ملک، تیمور علی ملک، شہزیار علی ملک سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ چیئرمین انجمن تاجران آٹو پارٹس بادامی باغ میاں عبدالرؤف چودھری، نور حسین صاحب، ملک ابرار، زبیر احمد مغل، اویس سعید پراچا شریک، سیکرٹری جنرل محمد اخلاق، محمد ایوب ڈار، عمیر آصف شیخ، اختر گل شریک ہوئے۔ عبدالغفار خان خٹک، میاں عامر نوید، حافظ محمد فروز یوسف، محمد ابراہیم یوسف، کامران یونس، چودھری محمد جاوید نمبردار سمیت سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ شرکاء نے نو بیاتہ جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी पॉलिटिकल के साथ।